गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। गलती, आज हम इस पर बात करेंगे। हो जाती है, इंसान है, सबसे गलती होती है, ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी हिस्से में हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है? उसका एहसास हो जाना कि अच्छा मुझसे गलती हुई है। हम सबसे, मैंने कहा ना, गलती हो जाती है, लेकिन एहसास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात हम इसलिए भी करें जो कल भी हमने एक सेगमेंट के दौरान ये बात की थी। जो मेरे एक्टर हैं जाहिद अहमद, चूँकि उनका एक पॉडकास्ट, उसका एक क्लिप बहुत वायरल था पिछले 2-3 रोज़ से, और उसमें एक बात जिन्होंने सोशल मीडिया क्रिएटर से मुतालिक की थी, उस पर चूँकि बहुत ज़्यादा बैश किया गया उनको, तो कल उन्होंने एक वीडियो जारी की, उन्होंने उसमें माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा पहली बात यह कि मैंने इन्फ्लुएंसर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स से मुतालिक ये बात नहीं की थी, मैंने प्लेटफॉर्म्स बनाने वालों से मुतालिक ये बात की। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने वो भी गलत कहा। मैं जज्बात में, मैं फ़्लो में, मैं गुफ्तगू में उस सवाल के जवाब देते हुए मैं कह गया जो कि मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं कहना चाहिए था। ये जो जुमला था उनका कि जहन्नुमी वाला, उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूँ या कोई भी इंसान कौन होता है ये कहने वाला, ये डिग्री या ये सर्टिफिकेट जारी करने वाला। तो मुझे इसलिए इस खुशी हुई कल इस बात की कि उन्होंने एहसास किया, और ना सिर्फ एहसास किया बल्कि उसकी माफ़ी मांगी, और बिल्कुल अनकंडीशनल अपॉलॉजी। प्लस हम क्या देखते हैं नॉर्मली, ऐसे किसी भी इंसिडेंट में कोई अगर ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी वीडियो वायरल हो जाती है, बाद में जस्टिफिकेशंस आना शुरू हो जाती है, नहीं मैंने तो यूं कहा था, उसका मतलब ये था, उसको ना लिंगर ऑन करते हैं। बट ही डिडंट डू दैट। उन्होंने कहा आई एम सॉरी। आई थिंक ये अच्छी बात है। वैसे ये बात ज़रूर होती है कि पहले तोलो फिर बोलो। Agreed, ये इस पे बहुत बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम, बिकॉज yes. उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आप जिसको गलती कह रहे हैं, ठीक है वो गलती अपनी जगह पे, आपने माफ़ी मांग ली, बट वो एक बहुत डैमेज क्रिएट कर चुकी होती है, और आपने बहुत टाइम के बाद माफ़ी मांगी है। लाइक 24 घंटे से भी ऊपर गुजर गए थे, और 24 आवर्स उस पर डिबेट भी थी। और आप जैसे इस जैसे जो ये जो कॉमेंट इन्होंने किया, जाहिद अहमद ने, उस लाइक माइंडेड लोग जो थे, गलती कहीं या जो भी, जो उससे इत्तेफाक करते थे उनकी स्टेटमेंट से, जो उन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट समझा, उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वो लोग उसको एग्री कर रहे थे। और बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे इस तरह के। तो एक परसेप्शन जो है वो बिल्ड हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले तोलें फिर बोलें, ये ज़रूरी चीज़ है। बट हाँ, मैं आपकी बात से शुएब एग्री करूँगी कि ये चीज़ वाकई बहुत अच्छी है कि आपको जब लगे कि आपसे गलती हो गई है तो और आप जस्टिफाई ना करें उसको, आप बस माफ़ी मांग लें कि इंसान हो, मुझसे गलती होगी, बस माफ़ कर दो, और फिर लोगों को भी माफ़ कर देना चाहिए। फिर उसको ट्रोल नहीं करना चाहिए कि अच्छा जी ये बात की थी तो ये की थी, अब आप उस शख्स के बारे में परसेप्शन बना लें, उसको जज करना शुरू कर दें, ये ठीक बात नहीं सबीन, अल्लाह माफ़ कर देता है, इंसान कहाँ माफ़ करते हैं। ये बात है, लेकिन माफ़ कर देनी चाहिए क्योंकि अल्लाह की सिफात में से है ये। तो हम सबको, और इसका अजर भी है, तो माफ़ कर देना चाहिए। और ये सोच कर माफ़ कर देना चाहिए कि आपसे भी गलती हो जाती है और आप माफ़ी मांगते तो फिर आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन सबीन, आपने जो बात की ना, पहले तोलो फिर बोलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात हम इसलिए भी यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि देखें, ये वो इंटरव्यूज़ होते हैं, ये वो कंटेंट होता है जो कि लाइव नहीं होता। दिस शो इज़ अ लाइव शो। यहाँ पे कोई चीज़ हो जाएगी तो हम कहेंगे इट्स अ लाइव शो। लेकिन एक चीज़ होती है रिकॉर्डेड शो। जब रिकॉर्डेड शो की हम बात करते हैं तो उसमें जो गेस्ट है और जो होस्ट है, जो टीम है, इन सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है। अगर ऐसी कोई बात हो गई जिससे आपको लगता है, आपको खदशा है कि ऐसा कोई इंतशार आ सकता है, पैदा हो सकता है, सो ये थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप एक बार उसको रीचेक कर लें, उस गेस्ट से ही दोबारा पूछ लें कि ये बात इस तरह है क्या, मैं लगा दूं। और गेस्ट की भी जिम्मेदारी है, गेस्ट उनको बताए कि ये ना लगाएं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जरा मसला और है, अगर गेस्ट बता भी दे सबीन कि ये कंटेंट प्लीज ना अपलोड करें, रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, मेरे साथ इनफैक्ट ऐसा हुआ है, मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ है कि मैंने मना किया और मुझे ये बात कही गई कि इस चैनल की बात नहीं करी, मैं एक और चैनल पे मेरी गेस्ट अपीयरेंस थी, मैं उसकी बात करी हूँ। वहाँ पर मेरे साथ एग्जैक्टली ये हुआ कि क्योंकि आप उस टाइम पे बात कर जाते हैं, और वो बात मैंने नहीं की थी, बट शो में किसी थर्ड कॉमेडियन ने वो बात की थी। सो मैंने मना किया कि आपने उसकी वो बात नहीं लगानी, क्योंकि वो बात मेरे इंटरव्यू में है, वो मैंने नहीं कही थी। लेकिन वो मेरे इंटरव्यू में, आप उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो हिट मुझे कर रही है और आई एम नॉट हैप्पी विद दैट स्टेटमेंट, तो आप उसको मत लगाएं। तो मुझे कहा गया कि आप बेफिक्र हो जाएं, वो नहीं लगेगा। बट वो इंटरव्यू जब ऑन एयर हुआ तो उसमें मतलब जो चीज़ मैं नहीं चाहती थी कि हो, वो चीज़ थी। सो आई थिंक इस तरह से हम सबको ख्याल करना चाहिए। और वाकई आप वायरल होने के चक्कर में ना
इस तरीके से करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका 2 दिन का फेम होता है, लेकिन जो रेपुटेशन होती है वो आपके चैनल की, यूट्यूब चैनल है आपका, टीवी चैनल है आपका, वो ज़्यादा डैमेज होती है। बिकॉज कैसा कंटेंट अपलोड हो रहा है, आपका क्वालिटी कंट्रोल क्या है, आपका कंटेंट कौन देख रहा है, सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और आपके चैनल की परसेप्शन बनती है। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तो ख्याल रखें। अच्छा नहीं, चैनल्स जो खुद आप भी तो बात लगा करें, रहे होते हैं। आप एक और चीज़ भी जहाँ पे जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे, वो ये कि किस तरीके से कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं with the captions and with the thumbnails. with the captions and thumbnails at the same time। जिस तरीके के इंकशाफात किए जाते हैं हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस के बारे में, मुझे लगता है इस बारे में भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमारी एक्ट्रेस जो हैं सबा कमर, उनके बारे में किसी ने मैं उन साहब का नाम दे लूँगी, आई डोंट वांट टू प्रमोट हिम एट ऑल, और उन्होंने बहुत अजीब बातें जो हैं उनके बारे में कही हैं, एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज सबा ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया और सबा ने उस पर बताया कि ये सब तो हुआ ही नहीं है कभी, एंड आई एम हैप्पी। जिस जगह पे रहने की आप बात करें वहां में कभी रही ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगी। एग्जैक्टली, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि लीगल एक्शन लेने की उन्होंने बात की, क्योंकि जब तक हम ऐसे लोगों को कॉल आउट नहीं करेंगे, हम इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो किसी के बारे में कोई भी बात कर देगा, किसी की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है आपकी किसी भी चीज़ से। और इनफैक्ट ये तो चले एक ऐसी चीज़ थी जो फेक थी, किसी का अगर पास्ट है भी, वो मेल या फीमेल, ये कौन सा तरीका है कि आप उस पास्ट में जाएं, वहाँ से एविडेंसेस करें, जमा करें, उसके बाद आप उसको सोशल मीडिया पे शाये कर दें, और उसके बाद ज़ाहिर है वो चीज़ें वायरल होना शुरू हो जाती हैं। किसी का प्रेजेंट होता है, किसी का फ्यूचर होता है, किसी की रेपुटेशन होती है। मुझे लगता है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जिम्मेदारी हम सब पे आयद होती है, और ये दुनिया मकाफाती अमल है, ये हम सबको भूलना नहीं। जो आप करेंगे वही आपके सामने आएगा। बिल्कुल, सो वो करें जो आप चाहते हैं आपके सामने आए। एनीवेज हम भी एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। ज़िंदगी एक सफ़र है और जहद मुसलसल का नाम भी है। हम अक्सर लोगों की कामयाबी को जब देखते हैं या सराहते हैं तो हम उस सफ़र को शायद भूल जाते हैं। उसका आगाज़ कैसे हुआ था, उसमें चैलेंजेस क्या थे, इस पर बात नहीं होती। आज एक ऐसी कहानी आपसे हम शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उनका तारुफ़ कराएँ, उनकी ज़िंदगी से मुतालिक बात करें, उस सफ़र की बात करें जो कि स्टार्ट 2009 में हुआ था, और आज जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन वो जो आगाज़ था और जो उनका अंदाज़ था, उस वक्त भी कितने इंथुजियास्टिक थे, एक झलक आपको दिखाते हैं और फिर आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। मैं खालिद बिन वलीद के अलगार बनकर निकलूं तो हाँ, मैं दहशतगर्दी के ये हालात बदल सकता हूँ। अगर मैं आज अपने अंदर हजरत फारूक वाला जज्बा पैदा करूँ तो सदरे चीज मैं ये हालात बदल सकता हूँ। अगर मैं उन्हीं की तरह अफजल सैफ का बोलबाला करूँ और जुल्म को मिटा दूँ तो अमल के मुकाबले में रद्द-ए-अमल का तस्वर खत्म हो जाएगा। तब हालात मेरी काबू में होंगे और मैं कह सकूंगा, लो तुम भी सुनो, हर एक सुने, एक बात सुनाने आया हूँ, एक बात सुनाने आया हूँ। मैं फिर से मामूले को लेकर शाही से लड़ाने आया हूँ। जमहूर के उन्हीं नायक से रंगी है जिनकी दीवारें, मैं उन शाही दीवानों की दीवार गिराने आया हूँ। इस दौर रसूल की महफिल में हक कहने का दस्तूर नहीं, मैं दस्तूर को बदलूंगा, ये बात बताने आया हूँ। जनाब वाला, इंशाअल्लाह हम अपना आप बनवा के रहेंगे, क्योंकि मैं पाकिस्तानी बच्चा हूँ। क्या बात है जी, मैं पाकिस्तानी बच्चा हूँ। और हम बात करें शाह फैसल की, जिनका ताल्लुक़ मर्दान से है। ये उस टाइम की स्पीच है ख़वातीन हज़रात, जब इनको उर्दू नहीं आती थी, और ये स्पीच इन्होंने बहुत अच्छे से याद की थी, इसका मतलब समझा था, और उसके बाद इन्होंने ये परफॉर्म की थी इतने बड़े लेवल पे। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती है एक छोटे से बच्चे के लिए कि इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आए। जो आपने ज़िंदगी की बात की ना शोएब, के सफ़र है ज़िंदगी और इसमें आगे बढ़ना है हम सबको। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से इसको गुजारना है। शाह फैसल की कहानी भी कुछ ऐसी है। पाकिस्तान स्वीट होम ऑर्फनेज, जिसका हम सबको पता है, और बहुत सारे बच्चों के लिए वो एक घर है और घर रहा है, और इनफैक्ट जो वहाँ से ग्रेजुएट कर भी गए, इस वक्त अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने करियर में हैं, उनके लिए आज भी वो
ہوم سویٹ ہوم ہی ہے. سو یہ وہیں سے شاہ فیصل کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں یہ پاکستان سویٹ ہوم آئے, وہاں پر جو ہے رہائش پذیر ہوئے, وہیں پر انہوں نے اسکول اٹینڈ کیا, اپنا کانفیڈنس بلڈ کیا, اور آج جو ہے وہ خود لیکچرر کے طور پر ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ کتنی ایک زبردست کہانی ہے جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. مڈ ویسٹ انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں بطور لیکچرر آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس سے پہلے وہ ظاہر ہے بی ایس انگلش کر چکے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے. سو شاہ فیصل کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ سر. کیا حال ہے؟ شکر الحمد للہ ٹھیک ہے. آج جب آپ نے یہ اسپیچ دیکھی 2010 کی تھی, جی کیا محسوس ہوا؟ سر محسوس تو مجھے بہت زیادہ آئی ایم لائک اوور ویلمڈ جو میں نے اپنی اسپیچ دیکھی. اور تب بھی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو پلیٹ فارم تھا نا وہ پی ٹی وی کا تھا جس پہ میں نے یہ جو اسپیچ تھی یہ شائع ہوئی, جو سارا پروگرام تھا, اور ابھی بھی میں پی ٹی وی پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں. تو جو جرنی ہے وہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہے, اور پی ٹی وی نے ہی اس کو براڈ کاسٹ کیا مختلف لوگوں کے سامنے. تو لائک آئی ایم اوور ویلمڈ ٹو سی لائک ہاؤ مچ ہیو آئی گرون اینڈ ہاؤ مچ ہیو آئی امپرووڈ مائی سیلف ان آرڈر ٹو ماشاءاللہ. آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہاں تک پہنچنا, لیکچرر دیٹ ٹو ایٹ اے ویری گڈ انسٹیٹیوٹ مڈ ویسٹ انسٹیٹیوٹ آف سائنس, کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ ساری جو گرومنگ ہے نا میری, ساری جو جتنی اسٹرینتھ ہے, جتنا کانفیڈنس ہے, دس کریڈٹ گوز ٹو آر پاپا جانی مسٹر زمرد خان اینڈ پاکستان سویٹ ہوم. کیونکہ جدھر سے میری جرنی اسٹارٹ ہوئی اٹ واز سویٹ ہوم, اینڈ ٹل ناؤ سویٹ ہوم از with me, like they are guiding us, they are providing us opportunities for growth, for production. تو جو ہماری جرنی ہے اس کے پیچھے سارا کا سارا جو ہاتھ ہے وہ اصل میں سویٹ ہوم کا ہے. بالکل, اور اوبویسلی وہاں سے آپ کی جرنی شروع ہوئی اور اس کے بعد آپ یہاں تک آج پہنچے, وہ کانفیڈنس آپ کو ضرور ملتا ہے. شاہ فیصل, میں نے آپ کو بہت چھوٹے ہوتے ہوئے دیکھا, ابھی آپ کو یہ آپ کو بہت بڑے لگ رہے ہیں, بٹ ہی از مطلب یہ ابھی بہت ینگ ہے. آپ کی ایج کیا ہے؟ میم 22 ہے. 22 ایئرس ان کی ایج ہے. اور شاہ فیصل کی اگر میں بات کروں تو جب اسکول میں تھے پاکستان سویٹ ہوم میں, تو وہاں پر ان کو پڑھانے کا مجھے موقع ملا تھا. اور بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں نا, میں نے ان کو لٹرلی ایک وہ جو شائع ایک بچہ ہوتا ہے نا, اس سے میں نے ان کو ایک کانفیڈنٹ ایک جینٹل مین بنتے ہوئے دیکھا. تو آئی تھنک یہ بہت بڑی امپروومنٹ ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اسے میں پارٹیسپیٹ کرنا, پیچھے نہ ہٹنا, کانفیڈنس رکھنا. سو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی بات ہے. نہیں میم, اسی طرح ہے جتنے بھی ہمارے مینٹورز گزرے ہیں نا, جیسے آپ ٹیچرز تھی ہماری, اس طرح ہمارے علاوہ جو آپ کے علاوہ جتنی باقی بھی ہماری ٹیچرز تھی, انہوں نے بھی ہمیں ساتھ ساتھ یہی سکھایا کہ جو ہے نا آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے, انسان میں کانفیڈنس ہونا چاہیے آگے بڑھنے کا, اور موقع ملتے رہتے ہیں انسان کو آگے بڑھنے کے. یہ نہیں کہ آپ شائع فیل کریں, یو آر ٹیمڈ اینڈ یو آر ایٹ دا بیک, ٹرائی ٹو موو فارورڈ, اور پھر آپ آگے جاتے رہتے ہیں. یو اسٹرائیو اینڈ یو سکسیڈ. ایبسلیوٹلی. سبین کیسی ٹیچر تھیں؟ she was an excellent teacher, no doubt. سخت تو نہیں تھی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ہم لوگ تو ایون کہتے تھے کہ میم سبین غصہ کرتی ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ میم نے ہمیں ڈانٹا تو لائک وی ور کس بات پہ ڈانٹ پڑی تھی؟ وی ور لیٹ فار دا کلاس ایکچولی. سو میم نے ہمیں ڈانٹا اینڈ وی ور آل شاٹ کہ پورے پروگرام میں میم سبین نے ہمیں کبھی نہیں ڈانٹا, آج میم کو غصہ ہوگی. یعنی ہماری ہی غلطی ہے, کیونکہ کہ میم نے کبھی ڈانٹا نہیں ہے, آج میم نے ڈانٹا ہے تو غلطی ہماری ہی ہے. اچھا, وہ ایک بیسیکلی وہ پراپر والی پڑھانا تو تھا نہیں لیکچر, وہ تو ایک ڈفرینٹ ایک گرومنگ کی کلاسز ہوتی تھی, اور انگلش کی کلاسز ہوتی تھی, گرومنگ کی کلاسز ہوتی تھی. تو اوبیسلی وہ ایک بڑے ایک فن ہم ویسے میوزک کے تھرو سیکھ رہے ہوتے تھے, تو وہ ایک بڑا ڈفرینٹ سا کورس تھا. سو اس میں ویسے ہی غصہ ویسے ہی نہیں آ رہا ہوتا, لیکن یہ لوگ بہت شرارتی تھے, مجھے بھی یاد ہے, بہت تنگ کرتے تھے, سارے بچے مل کے مجھے تنگ کرتے تھے. اچھا شاہ فیصل, اپنی کہانی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. مردان سے کب آئے, کتنی عمر میں, کیا حالات تھے, اگر آپ کمفرٹیبل ہیں شیئر کرنے میں ہمارے ساتھ, کن حالات نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ مردان چھوڑیں اور پھر آپ اسلام آباد کی طرف آئیں, پاکستان سویٹ ہوم میں آئیں, اور اس کے بعد تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں. میم سب سے پہلے آپ نے بات کی نا اف آئی ایم کمفرٹیبل, تو میم آئی ووڈ ٹیل مائی جرنی ان آرڈر ٹو انکریج پیپل لائک می اینڈ ان آرڈر ٹو انکریج دا میسز اباؤٹ اسٹوریز. اب میم میری جو اسٹوری ہے نا, اس کا شروعات ہوا وین مائی فادر ڈائڈ. سو مائی فادر ڈائڈ جسٹ 6 months after I was born. And then like we were 10 siblings in total, and like you know the condition in our house was like not that fine. So then I got admitted to a government school there in
Mardan, and I studied there. I think 1 or 2 classes at like the very beginning, and then the team of Pakistan Sweet Home, they approached our school actually. وہ وہاں آئے, پھر انہوں نے ہماری رجسٹریشنز وغیرہ کی, 1-2 دن رجسٹریشنز ہوئی, then like the consent was signed by my guardian, my elder brother, and then I was brought to Pakistan Sweet Home. اب جب شروع کی جو میم لائف تھی نا, اس میں like I had not got the concept of hostel, and boys like me, we had not got the concept of this hostel. So then there we were on a training like for a month in Islamabad here, کہ ہم لوگ یہ جو concept ہے نا ہاسٹل میں رہنے کا, اپنے ساتھ کے باقی لڑکوں کے ساتھ رہنے کا, کہ آپ نے کس وقت کھانا کھانا ہے, کس وقت آپ کی ٹیوشن کی کلاسز ہوں گی, کس وقت قاری آئیں گی آپ کو پڑھانے کے لیے. So we got this in a month. لیکن it was very difficult. مطلب جو ہمارا ہاسٹل کا اسٹاف تھا, they did everything to entertain us. لیکن کیونکہ ہم لوگ گھر سے دور تھے, we were having no joy at all شروع میں, لائک ہر وقت کا رونا دھونا. پھر جو ہمارے ساتھ والے تھے وہ بھی رو رہے ہیں, میں بھی رو رہا ہوں, جو ادھر والا ہے وہ بھی رو رہا ہے, لائک رونا ہی دھونا سارے کا سارا دن. دین جب پھر اسکول اسٹارٹ ہوا, سو وی گوٹ ود دا فلو, آہستہ آہستہ کہ جو ہے نا, جی بالکل, ہم لوگ آہستہ آہستہ پھر دوست بننا شروع ہوئے, پھر لائک وی گوٹ ان ٹو دا روٹین. اور جب روٹین بننا شروع ہوئے تو دین ٹائم پاسڈ سو کوئکلی کہ پھر پتہ بھی نہیں چلا. دین I came to Islamabad permanently in 2013, and then I did my matriculation here from Rawalpindi board, Sidi Public School, which had been like a very generous donor to Pakistan Sweet Home actually. Then I did my FSc in 2021 and finally got admitted into Quaid-e-Azam University. So like being a graduate of Quaid-e-Azam University is a true honor for me, and like I am so proud to be a graduate of Quaid-e-Azam University, all under this umbrella of Pakistan Sweet Home actually. چونکہ آپ نے انگریزی میں کیا وہ, جی, تو اسی لیے اب آپ کی انگریزی کا ہی فلو اب اردو میں بات کریں, ٹھیک ہے. دیکھیں ہمیں وہ تقریر بھی تو یاد ہے نا, بالکل, بھلے آپ نے اس وقت یاد کی تھی لیکن. اچھا سر, وہ تقریر والی بات نا, تقریر جب میں نے کی نا تو لائک جو ہماری انچارج تھی, شی واز لائک چوزنگ بوائز کے تقریر یہ کرے گا, نعت آپ نے پڑھنی ہے, لائک شی واز ٹیکنگ آڈیشنز ایکچولی, کہ آپ کچھ بولیں, آپ گانا گائیں, ایون نعت کے لیے وہ اس طرح کچھ, تاکہ کیونکہ ہمارے پروگرامز وغیرہ ہوتے تھے. تو شی سیڈ کہ آپ اسپیچ کریں گے. آئی سیڈ کہ میں تو نہیں کر سکتا بالکل بھی, کیونکہ مجھے بلکہ ہم سب کو ہی اردو نہیں آتی تھی شروع میں, تو لائک اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ کہ اتنی لمبی تقریر. اٹ واز لائک 3 pages اسپیچ, لیکن ٹائم جو اس کا تھا نا وہ 3 منٹ کا ہی تھا, اور مجھے ایسا رہتا تھا کہ گھنٹوں کی اسپیچ ہے, کیونکہ مجھ سے وہ یاد نہیں ہوتی تھی. دین لائک آئی ہیڈ اے سیشن ان دا مارننگ, دین ان دا ایوننگ, دین ایٹ نائٹ, صرف اسپیچ کو یاد کرنے کے لیے. سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ پھر اردو آتی نہیں تھی. بٹ جو ہماری ٹیچر تھی, جو ہماری انچارج تھی, شی واز لائک کہ آپ نے ہی کرنا ہے اور آپ ہی کرو گے, آپ نے ہی کرنا ہے اور آپ ہی کرو گے. دین پھر میں نے جب کہا کہ میرے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے, دین آئی نیڈ ٹو ڈو اٹ, پھر ہو گیا. ان کو یقین تھا آپ پر, بالکل کیا کر لیں گے. جی, اور یہی ٹیچرز کرتے ہیں, یہی مینٹورز کرتے ہیں کہ دے بلیو ان دیئر اسٹوڈنٹس. دیٹس گریٹ. ابھی آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں, سخت ہیں, کس طرح سے ان کو سکھاتے اور پڑھاتے ہیں؟ So like I am teaching university students, they are like I believe they are much groomed and like much mature than kids. So they I am very lenient with them, مطلب as a teacher, مطلب میں ان کو اچھے طریقے سے لے کر چلتا ہوں. آپ تو خود بڑے ینگ ہیں, اور اتنے ینگ ٹیچر جب کلاس میں جاتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا؟ They tell me again and again that you are very young, اور مطلب لیکن I try to encourage them with my stories. I try to be a good teacher, to be an encouraging teacher to my students. زندگی کا سب سے اچھا وقت کون سا لگتا ہے؟ زندگی کا سب سے اچھا وقت when like people they encourage you and they appreciate your story actually. جو آپ کی story ہے نا, they appreciate you. They do not try to defy the courage. کوئی ایسا موڑ, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا مومنٹ جو آپ کے سامنے آیا ہو, maybe in your mind now? اس میں سب سے زیادہ جو خوشی والی بات تھی, جو میری ساری سٹوری تھی, اس میں I did my matriculation in 2019. پھر جب ہمارا میٹرک کا رزلٹ تھا, so I and my friends we had studied hard for our matriculation exam. پھر جب ہمارا رزلٹ آیا and like I got very good grades actually. So like بہت خوشی کی بات تھی ہمارے لیے. پھر میں نے گھر کھول کی باقاعدہ گھر والوں کو بتایا. So like I am the very first one in my family to have approached this BS level. ورنہ شروع میں جب میں نے میٹرک بھی کیا تھا تب بھی مطلب فیملی میں کسی نے میٹرک نہیں کیا تھا. I called my parents. جو باقی 9 بہن بھائی ہیں وہ بڑے ہیں آپ سے؟ وہ سارے مجھ سے بڑے ہیں. سب بڑے ہیں. آپ سب سے چھوٹے.
مدر آپ کی کیا ان کا کیا رسپانس تھا؟ میم لائک مائی مدر از الٹریٹ, تو انہوں نے مجھے کہا آپ پاس ہو گئے, لائک شی واز پاس کا, اور میں نے کہا کہ میرے بہت اچھے گریڈز آئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا لائک شی واز ویری ہیپی. پھر انہوں نے باقی گھر والوں کو بتایا, ادھر ہی انہوں نے مردان میں پھر مٹھائی وغیرہ منگوائی, پھر یہاں بھی بھیجی مٹھائی سر کے لیے بھی, باقی ہمارے اسٹاف کے لیے بھی. وہاں بھی جو ہے نا انہوں نے سب لوگوں کو مٹھائی دی کہ میرے بیٹے کا وہاں رزلٹ آیا ہے اور وہاں اس کے بہت اچھے گریڈ آئے ہیں. سو لائک دے ور اوور ویلمڈ ود جوائے. تو آبویسلی جب فیملی میں کوئی ایک بچہ اور وہ بھی اتنے اچھے, جب اس کے گریڈز آئیں گے تو سارے بڑے خوش ہوتے ہیں. اچھا فیصل, اب ظاہر ہے ہم ایسی یہ بات تو کریں گے, ظاہر ہے پاکستان سویٹ ہوم ہم نے دیکھا ہمیشہ بہت سارے سٹارز وہاں سے نکلے ہیں, گریجویٹ ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اپنی زندگیوں میں بہت بہتر اپنا نام بھی آگے بنایا انہوں نے. بٹ پھر بھی زندگی میں بچپنا جب آپ کا ایک جگہ پہ گزرا ہو, فیملی کے بغیر, سنڈے ٹو سنڈے فیملی ملنے آ رہی ہے, کبھی ایک سنڈے نہیں مل رہی ہے اور اگلی سنڈے پہ ملنے کے لیے آ رہی ہے, اور وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے نمبر باریاں لگی ہوئی ہیں, ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. ایسے میں کبھی ڈسکریج ہوئے, کبھی میں اس وجہ سے پوچھتی ہوں ان تمام لوگوں کے لیے کیونکہ زندگی سے, حالات سے ہمارے بچے, ہماری ینگسٹرز بہت ڈر جاتے ہیں. آپ نے کس طرح سے ان تھاٹس کو کوپ اپ کیا, کس طریقے سے ان کو آپ نے اوور کم کیا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں, اور اپنے آپ کو انکریجڈ رکھا تھرو آؤٹ؟ میم جو آپ کے سوالات ہیں نا, ان کو اگر اف یو بریک ڈاؤن اٹ, سو لائک the first one is about different successes of Pakistan Sweet Home. You know, 4 to 5 of my class fellows are doing their MBBS in different medical colleges of Pakistan. Some of them have graduated from PIAS and New Tech University, achieving their degrees in engineering, and many of us from Qaid Azim University and other bachelor's universities of Pakistan. The second one is کہ جو stay at Pakistan Sweet Home, you know, this is a process جس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. So like there are days to meet your parents, there are minutes to call your parents or your family members, and you need to cope up with this. So for example, اگر ہم بات کریں, we had 5 minutes to call our parents. So like there was an entire class, جیسے اگر منڈے کو لیٹس سپوز فرسٹ ایئر کی باری ہے تو ٹیوزڈے کو فورتھ کلاس کی باری ہوگی کال کی. سو لائک یو نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا پروسیس, اور کیونکہ جو روٹین ہے اس کو فالو کرنا ہے آپ نے. اگر 1 گھنٹہ ہے کال کے لیے, اس میں لیٹ سپوز 20 بچوں کی کال کی باری ہے تو اس کو آپ نے فالو کرتے جانا ہے. بالکل ایک ڈسپلن ہے. سو دس از دا مین تھنگ کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. آپ نے کس طریقے سے؟ میم لائک آئی یوز ٹو کال مائی مدر, اور ان سے 2-3 باتیں کر کے کہ کیا حال ہے, گھر میں سب ٹھیک ہے, باقی وغیرہ کوئی لائک نئی تازی وہ سنا کے, اور بس دین the call ended. And like many times I did not even ask my mother to visit me at Sweet Home. ورنہ یہ بہت ذرا جو ہمارے دوست ہیں ان کے پیرنٹس آتے بھی تھے, ان کی مدرز یا ان کی سسٹر سبلنگس وغیرہ وہ آتے تھے, لیکن like in my stay at Pakistan Sweet Home I did not tell my mother to visit. کبھی بھی نہیں آئی؟ She came for like different events, ادھر ایونٹس ہوتے تھے لیکن موسٹلی آپ منع کرتے تھے. But like most of the times I like did not insist my mother to come to Pakistan Sweet Home for meeting me. So maybe due to family terms and like the locality I belong from does not allow women even to come that far for certain reasons. obviously ان کو ٹریول کرنا پڑتا تھا, کبھی اکیلے ٹریول کرنا پڑتا ہے, تو obviously ٹریول کے پرسپیکٹیو سے آپ نے اپنی ماں کا خیال کیا, یہ احساس ہمیشہ رہا آپ کے اندر, اور وہ جذبات آپ نے اپنے اندر رکھے کہ ٹھیک ہے میں مس کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی family is important. I believe کہ a person should be family oriented. پھر ہمارے دوست تھے, ہر وقت ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے, so like we were 24 hours with our friends, so that was a family for us. وہی فیملی تھی. لاسٹ میں کوئی میسج جو اپنے سننے والوں کو دینا چاہتے ہوں؟ سر اس پروگرام کے توسط سے لائک آئی بلیو کہ یہ پروگرام بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, اور میں یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ لائک انسٹیٹیوشنز such as Pakistan Sweet Home, they deserve the attention of people who are in power, people who are in authority, and people who have been blessed by Allah Almighty. So they need to invest in causes which produce kids like me, which produce success stories like me, and not other causes which are otherwise not that important. So this is an important cause, and people who see this, people who are in authority, are in power, who are being blessed, should invest in these type of institutions. Great. شاہ فضل, thank you very much. اللہ آپ کو اور ترقی دے اور کامیابیاں دے آپ کو. واقعی ایک بہت زبردست مثال ہمارے سامنے, اور بہت انسپریشن آپ کو دیکھ کر, آپ سے مل کر, آپ سے بات کر کر, آپ کو جان کر, آپ کو سن کر. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.
वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की तो हम कहते जो इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद में रौनक नहीं होती। ये कहने वाले तो ज़रा हो जाए ना होशियार, और हर मर्तबा उनके गिले दूर करने की कोशिश की जाती है कि नहीं इस्लामाबाद, कहते हैं इस्लामाबाद की अपनी कोई सकाफत नहीं है, लेकिन सारी सकाफतें यहाँ आकर जुड़ जाती हैं। सही बात है। हम बात करें लोक मेले की, जो लोक विरसा में हर साल सजता है, इस साल भी सजने को तैयार है। जस्ट इन फ्यू डेज 7 नवंबर को ये सज जाएगा और ये 10 दिन का जो एक मेला सजेगा जिसमें पूरे पाकिस्तान की सकाफत, रंग, लोग, खाने, दस्तकारियाँ, सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। प्लस पवेलियंस के अलावा वो जो हर रात मुख्तस कर दी जाती है ना, अच्छा ये केपी नाइट है, ये सिंध का लोक मेले के में जो रंग होगा उसमें जो उसका म्यूज़िक होगा। और अच्छा, इस मेले की कामयाबी क्या होती है? जब आप जाते हैं वहाँ पर, यकीन जाने जब आप स्पेशली वीकेंड्स में आप जब विज़िट कर रहे होते हो तो आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही होती। पार्किंग के लिए भी आपको एक टाइम पर आना पड़ता है और उसके बाद आपको जो है एक लाइन में लगना और जाना है। ये मुझे खुशी हो रही है बताते हुए। उसकी वजह यह है कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं और ये इतना वेल मैनेज्ड होता है कि लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं। आप जब एंटर होते हैं लोक मेला में तो आपको एक फैमिली वाली फीलिंग आती है और लोग अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को लेकर वहाँ पर आए हुए होते हैं और वहाँ पर महसूस हो रहे होते हैं और अपनी सकाफत अपने बच्चों को बता रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो आज हम इस पर बात भी करेंगे, उसकी तैयारी से मुतालिक जिक्र होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोक विरसा डॉक्टर वकार सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। सो गुड टू हैव यू सर। कैसी तैयारी चल रही है? बहुत मज़ेदार, बड़ी एंथुजियास्टिक और बड़ी ही एनर्जी से भरपूर तैयारी चल रही है। ओके। और इस वक्त जितने भी सूबे हैं वो हमारे प्रेमिसेस पे आ गए हैं, पेविलियंस जो है वो लगना शुरू हो गए हैं। ओके। इसके साथ जो बाकी सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी काम जारी है। और इस दफ़ा मज़ेदार बात यह है कि हमारी जो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत अच्छी है। ओके। CDA है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, पुलिस है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, वर्क्स है, सभी के साथ हम बड़ा प्रोएक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं और वो भी बड़ा एंथुजियास्टिकली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारी चीज़ों को। अभी आपने पार्किंग का जिक्र किया कि पार्किंग जो है वो बड़ी चोक्ड होती है और वो एक अच्छी बात भी है कि रश होता है बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा उसको भी हम स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं और इस दफ़ा जब लोग आएंगे तो उनको एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, बड़ा स्मूथ और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा पार्किंग। वकार साहब, इस पर डिफरेंट क्या होगा? इस बार डिफरेंट जो है वो हम बेसिकली हमारा इस दफ़ा फोकस जो है वो नेशनल कोहीजन के ऊपर है और हमारा इस दफ़ा का स्लोगन भी है यकजहती के रंग लोक विरसा के संग। तो इस दफ़ा आपको कुछ जो पेविलियंस हैं उसकी जो आउटलुक है बहुत फ़र्क मिलेगी। आपको इस दफ़ा डिजिटल स्क्रीन्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगी। आपको इस दफ़ा मेले के अंदर सेफ्टी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आपको इम्प्रूव मिलेंगी। हम इसको अभी ग्रेजुअली जो है वो हम इसको बैनुल अक़वामी सतह का मेला जो है वो इस तरह उस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब होंगे। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा इसको इलैबोरेट कीजिएगा जो आप इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल में इस दफ़ा एक तो सबसे बढ़ के इंटरनेशनल पवेलियन है जिसमें मुख्तलिफ जो एम्बेसीज़ हैं वो अपने स्टॉल्स लगा रही हैं। लास्ट टाइम भी थी। हाँ, लेकिन इस दफ़ा उसको हम फर्दर इम्प्रूव कर रहे हैं, एक बड़े लेवल के ऊपर जा रहे हैं। इस दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लास्ट टाइम नहीं थी इस दफ़ा आपको उसमें नज़र आएंगी, जिसमें स्पेशली इस दफ़ा हम फूड लेकर के आ रहे हैं। तो क्या आपको वो फूड मिलेगी तो वो आपके लिए एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा। फिर इसके साथ जो हमारी 2 डिफरेंट नाइट्स हैं जो कि हट के हैं सूबों की नाइट्स है, उसमें आपको इस दफ़ा बहुत फ़र्क चीज़ें मिलेंगी। वो क्या है? वो तो सरप्राइज़ है। अच्छा जी। अच्छा, वो इंटरनेशनल पवेलियन के मद्देनज़र ही है? इंटरनेशनल पवेलियन के मद्देनज़र भी हो सकता है और इसके अलावा अगर वो हमारा पाकिस्तानी भी हुआ तो इस दफ़ा हम थोड़ा सा फ़र्क करने जा रहे हैं। लेकिन बता नहीं रहे, सरप्राइज रखा हुआ है जी। तो थोड़ा सा रन डाउन तो शेयर करें ना हमारे साथ। इस दफ़ा मैं आपसे स्केड्यूल शेयर करता हूँ ताकि आप स्क्रीन पे वो पॉपअप भी कर दें। मेला जो नाइट्स हैं उनका 8 से 7 से मेला शुरू हो रहा है, 7 को इनॉग्रल है, उसके बाद 8 को सूबों की जो नाइट्स हैं वो शुरू हो जाएंगी। फिर 10 और 11 जो है वो लोक विरसा उसको करेगा। उसके बाद फिर लास्ट जो क्लोजिंग है वो भी लोक विरसा कर रहा होगा। बाकी सब सूबे जो है वो उन्होंने ले लिया हुआ है, अपनी नाइट्स ले लिया। जिस तरह हम हर दफ़ा देखते हैं कि एक स्पेसिफिक जगह केपी पवेलियन की, स्पेसिफिक सिंध की, उसी तरह से ही डिज़ाइंड है, क्यूरेशन उसी तरह से है? जी जी बिल्कुल। वो चूँकि ये जगह मुख्तस ही मेला के लिए है और उस मेला इस जगह को भी मेला ग्राउंड ही कहते हैं,
تو وہاں پہ جو صوبوں کی جگہ وہ مختص ہیں, ان کا تعین ہوا ہے, اور آپ کی کوگنیٹو رجسٹری میں بھی وہ اسی طرح موجود ہیں. تو ونس یو ول کم ٹو لوک ورثہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایگزیکٹ اسی جگہ پہ وہ پیویلین ہے, لیکن پیویلین کی آؤٹ لک اس دفعہ آپ کو بہت فرق ملیں گی. اچھا چلیں, یہ واقعی آپ نے ٹھیک بات کی کہ وہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا تو ایک دم چینج بھی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ ڈھونڈتے رہے کون سا پیویلین کدھر. مجھے لگتا ہے اب تو اسلام آباد والوں کو یاد ہو گیا ہے کہ کس جگہ پر کون سا پیویلین موجود ہے. اس کی وجہ ہے نا کہ 1981 سے یہ میلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں سج رہا ہے, اور لوک ورثہ نے کوشش یہ کی ہے کہ پاکستان کی جو متنوع ثقافت ہے اس کو زندہ بھی رکھا جائے, اس کو جو ہماری نئی نسل ہے اس کے ساتھ جوڑ کے بھی رکھا جائے, اور جو نئی نسل ہے اس کو گزشتہ سے پیوستہ رکھا جائے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اس میلے نے بڑی خوبصورتی سے 1981 سے کی ہیں. اس وجہ سے تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے اس کی کہ لوگوں کے کوگنیشن میں یہ چیز رجسٹر ہو گئی ہے کہ یہ صوبہ جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا. ویری ٹرو. اچھا, جو بھی لوگ جو ہینڈی کرافٹ سے منسلک ہوتے ہیں, کیا ان کا اس میلے میں شمولیت کا ایک جو طریقہ کار ہے وہ صرف اور صرف اپنے اپنے صوبوں کے پیویلینز کے ساتھ ہی ہے, اسی کے تھرو آ سکتے ہیں؟ جی بالکل. یہ 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ یہ کلچر کا سبجیکٹ ڈیوالو ہو گیا, تو اب صوبے جو ہیں وہ اپنے کلچرل اور جو جیوگرافیکل ریجنز ہیں ان سے آرٹیزنز جو ہیں ان کا انتخاب کرتے ہیں. تو ہر صوبے کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے, اس کرائٹیریا کی بیسس پہ وہ آرٹیزنز کی شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو لوک ورثہ میں لے کے آتے ہیں. اس کے علاوہ لوک ورثہ میں ایک کچھ ایسی جگہ ہیں جو کہ جن کو ہم کمرشل اسپیسز بولتے ہیں, تو اگر کوئی آرٹیزن چاہتا ہے تو وہ جگہ خرید سکتا ہے اور وہاں پہ اپنا اسٹال لگا سکتا ہے. ایک چیز جو ہم تھوڑے عرصے سے محسوس کی, یعنی کئی سالوں سے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اس میلے کو, اسپیسیفک آرٹسٹ لازمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ نئے بھی آتے ہیں, کچھ ہمیں نظر نہیں بھی آتے, بٹ کچھ اسپیسیفک لازمی نظر آتے ہیں. کیا وہ پہچان بن چکے ہیں اپنے اپنے پیویلین کی, اس وجہ سے لازمی ہوتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں پاکستان کے اندر جو لوک فنکار ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں, تو اس وجہ سے کچھ تو ایسے لوک فنکار ہیں جو کہ لازمی جزو ہیں میلے کا. اس وجہ سے کوشش ہمیشہ یہی کی جاتی ہے کہ وہ لوک فنکار جو ہیں وہ اس میلے کا حصہ رہیں. جس طرح اب ہم فضل جٹ تھیٹر جو ہے وہ آپ کو اکثر نظر آئے گا, لیکن اس دفعہ آپ کو جو فضل جٹ تھیٹر نظر آئے گا وہ فرق ہوگا. اس دفعہ آپ کو فضل جٹ تھیٹر نظر آئے گا باقاعدہ, جس کے اندر پاکستان کی جو لوک داستانیں ہیں ان کی تھیٹریکل ریپرزنٹیشن ہوگی. تو وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا. اسی طرح پتلی تماشا ہے جو کہ اب کارٹونز اس کو جو ہے وہ ریپلیس کر چکے ہیں. تو اب وہ پتلی تماشا چونکہ ایک ڈائنگ کرافٹ ہے تو اس کرافٹ سے جو منسلک لوگ ہیں وہ کم ہیں, تو اس لیے آپ کو وہ نظر آئیں گے. اسی طرح کچھ ایسی ہم اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا کام کرافٹس کی اور آرٹس کی پریزرویشن بھی ہے, تو یہ اس کے پریزرویشن کے مینڈیٹ کے اندر فال کرتا ہے کہ جو بھی ایسا کرافٹ یا ایسی اسکل جو کہ ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہو اس کو ہم میلے میں اسی لیے لاتے ہیں بار بار کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ زندہ رہے اور اس کے ساتھ جو منسلک ایکو سسٹم ہے وہ بھی زندہ رہے. ابھی جس طرح آپ دیکھیں کہ لوک ورثہ کا جو ایمبلم ہے وہ ایک گگو گھوڑا ہے, اب وہ اس کو بنانے والے جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ابھی پنجاب کے اندر ایک بہت ہی ریموٹ ایریا میں ایک ہی فیملی ہے جو بناتی ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس فیملی کو لے آئیں تاکہ بچوں کے وہ کھلونے جو کہ اس وقت بنتے تھے وہ آج کے بچے تو ضرور دیکھیں جو کہ آج موبائل کے اندر گیمز کھیلتے ہیں. یا آج کے بچوں کو لبوبو ایک ٹھیک ہے, لبوبو تو وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. میں تو اس بات پہ بھی خوش ہوں کہ چلیں کوئی تو ٹوائے ہے, کوئی تو ایسی چیز ہے جو کہ ان کی میموری میں رہے گی جب وہ بڑے ہوں گے. کہاں آج کے بچے وہ پانی والی کشتی کے ساتھ کھیلے ہیں جو ہم کھیلا کرتے تھے, اور ہم انتظار کرتے تھے کہ اچھا ابا جائیں گے مارکیٹ تو سب سے پہلی چیز وہ, اور پھر برتھ ڈے گفٹس ہوتے تھے. تو یہ آپ کی میموریز ہوتی ہیں جو آپ کی فیملی کے ساتھ بھی آپ کو کنیکٹ کرتی ہیں اور آپ کو اپنے ساتھ بھی آپ کا بچپنا آپ کو یاد رہتا ہے. سو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکنالوجی سے نکال کے اپنے بچوں کو لے کر آئیں, اس میلے میں لے کر آئیں, اور بہت ساری فیملیز لے کر بھی آتی ہیں لیکن مزید لے کے آئیں تاکہ آپ کے بچے ہم نے اپنے تمام صوبوں کو پہچانے, وہاں کی ثقافت کو پہچانے. یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں لوک ورثہ کا اب یہ بھی تو ایک کامیابی ہے نا کہ جو ملینیلز ہیں, جین زی ہے, جین الفا ہے, ان کو ہم اپنی جو بھی ثقافت ہے اور جو روایت ہے اس سے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں, اور اس سے آپ کو ایک سینس آف آئیڈینٹی جو ہے وہ بھی آپ کی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وی ہیو اے ٹریڈیشن, اور اس کی بیسس کے اوپر ہم جو ہیں آج ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو یہ نظر آئے گا لوک ورثہ کے میلے کے اندر کہ لوک ورثہ جو ہے وہ پاکستان کی جو متنوع ثقافت ہے اس کی تمام جہتوں کو نہ صرف زندہ رکھے ہوئے ہے بلکہ لوگوں تک پہنچا بھی رہا ہے.
سر آپ کی اردو بہت اچھی ہے, ہم جب بھی آپ سے گفتگو ہوتی ہے ہم دونوں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب میوزک کی ہم بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے نام جو آپ لے سکیں کہ آپ نے اپنے صوبوں سے نمائندگی کے لیے وہ یہاں پر موجود ہوں گے. اس وقت صوبوں کے سب جو بڑے نام ہیں اسپیشلی لوک جو فنکار ہیں, چونکہ یہ لوک ثقافت ہے اور لوک ثقافت اس کی ایک اسپیسیفک نیش ہے, بالکل ٹھیک, تو وہ اس سے منسلک جو فنکار ہیں وہ سبھی جو ہیں وہ آلموسٹ آپ کو نظر آئیں گے. نام میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ کنفرمیشن سرپرائز بھی ہے اور کچھ آپ کو پتہ ہے اینڈ ٹائم کنفرمیشن بھی آ رہی ہوتی ہے ایگزیکٹلی, تو وہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے اور آپ بے شک لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ اسکیجول بھی اپلوڈ کرتے ہیں, وہ ہمارا اپلوڈ ہو بھی رہا ہے کر رہے ہوتے ہیں. اور صاحب سب سے زیادہ لوگ کیا انجوائے کرتے ہیں آپ کی نظر میں؟ مینجمنٹ سب سے زیادہ فوکس میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ صرف کھانے ہیں یا پھر کرافٹس میں بھی اتنا انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کی مینجمنٹ کو کیا لگتا ہے کس چیز پہ سب سے زیادہ فوکس ہو؟ ہمیں تو یہ جو لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کھانوں کے ساتھ میوزک کو انجوائے کرتے ہیں. جب آپ کھانے اور میوزک کو جو آپس میں جوڑ دیتے ہیں نا, تو وہ کمبینیشن ایک ایسا کمبینیشن ہے جو کہ میرا خیال ہے آؤٹ آف دا ورلڈ کمبینیشن ہے. اور پاکستان کے اندر اسپیشلی اور اسلام آباد کے اندر پرٹیکولرلی آپ دیکھیں تو ایسے بہت کم مواقع ہیں جس کے اندر لوگ آئیں اور فوڈ کے ساتھ فوک جو ٹیونز ہیں ان کو انجوائے کریں. تو لوک ورثہ کے اندر اب لوک میلہ جو ہے, ہم سے لوگ ملتے ہیں تو مجھ سے یہی پوچھتے ہیں لوک ورثہ کب لگ رہا ہے, تو اب لوک ورثہ جو ہے وہ رجسٹر ہو گیا ہے لوک میلہ کے برانڈ کے ساتھ. تو اس وجہ سے ہمیں جو سب سے زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے وہ میوزک کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈفرینٹ علاقوں سے آئے ڈانس گروپس ہیں ان کی جو پرفارمنسز ہیں پلس ہماری جو فوڈ ہے اس کو لوگ بہت زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں. باقی آرٹیزنس جو کہ پورا دن موجود رہتے ہیں تو لوگ ان کو پیریوڈیکلی وزٹ کرتے رہتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کا بجٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر آرٹیزن سے انہوں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور وہ پورے سال ویٹ کرتے ہیں کہ آرٹیزنز دور دراز علاقوں سے ہینڈی کرافٹس لے کر کے آئیں گے اور پھر وہ خریدیں گے. تو مطلب سبھی پہ فوکس ہوتا ہے لیکن فوڈ پہ اور ساتھ میوزک ان پہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. جی میرے خیال آپ کا کے پی پیویلین فیوریٹ ہے شریف کا. مجھے وہ کھانے کی بات جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر ویسے سارے صوبوں کے کھانے زبردست ہوتے ہیں لیکن آپ کا پرسنل فیوریٹ اس معاملے میں دو, ایک گلگت, مجھے وہاں کے کھانے بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں, اور ایک پھر کے پی. اچھا اوکے چلیں اچھی بات ہے, مجھے تو پنجاب کے کھانے میں بڑے اچھے. مطلب میری بھی چوائس ہے نا, ہر کسی کی بھی چوائس ہو سکتی ہے. آپ کی چوائس ہے, میری چوائس کی بات کریں تو مجھے پنجاب کا پیولین بھی ایکولی اس میں سرسوں کا ساگ جس طرح سے ملتا ہے اور وہ مکئی کی روٹی وہ بھی بڑے مزے کی لگتی ہے. ایگزیکٹلی بلوچستان کی اگر بات کریں وہاں کتنی زبردست سجی ہوتی ہے, سجی کے لیے لائنس لگی ہوئی ہوتی ہیں. کھڈی کباب بہت اچھا ہوتا ہے, مجھے بہت لسٹ یاد آنا شروع ہو گئی. اچھا کشمیر کے اسٹال کی بات کریں وہ اتنا زبردست ہوتا ہے, وہاں پر آپ کو کلچے ملتے ہیں, کشمیری چائے ملتی ہے, اور اسپیشلی دال چاول بڑے فیمس ہیں. تو دال چاول تو ویسے ہم تو جب بھی جاتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ اس کو کور بھی کرتے ہیں, سو جب ہم کوریج کے لیے بھی جاتے ہیں تو وی میک شیور کہ ہم جس اسٹال پہ کوریج کے لیے جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے ہم کھانا کھاتے ہیں. بلکہ مجھے یاد آ گیا سندھ پیویلین میں ایک مٹھائی تھی, آئی ڈونٹ ریممبر دی نیم, وہ بہت مزے کی مٹھائی تھی, حلوہ تھا. ماوا, ایبسولوٹلی وہ بہت زبردست, دو طرح کا تھا مجھے یاد ہے, دو کلرز میں تھا اور بہت مزے کا تھا. بزنس کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کچھ تخمینہ بھی لگایا جاتا ہے کہ اتنا بزنس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوک ورثہ اس میلے سے. ویسے تو بزنس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے لیکن اچھا بزنس ہوتا ہے. اس میں نارملی جتنی بھی انویسٹمنٹس ہیں وہ ریٹرن ہو جاتی ہیں, اور بہت زیادہ چونکہ کمرشل ہوتا نہیں ہے, اس کا بیسک پرپز پروموشن ہے آرٹس کرافٹس کی. جی لیکن اس کے اندر چونکہ لوک ورثہ ایک باڈی کوآپریٹ ہے تو اس وجہ سے جتنے بھی پیسے لگائے جاتے ہیں وہ لوک میلہ میں واپس آ جاتے ہیں. اوکے, نہیں وہ آپ کی پرسپیکٹو سے تو آ جاتے ہیں لیکن وہ جو آرٹیزنز بھی آ رہے ہیں وہ بھی اچھا خاصا بزنس تو کرتے ہیں. جی 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 بالکل بالکل بالکل, وہ بھی پورا سال ویٹ کرتے ہیں. پورا سال ویٹ کرتے ہیں. اور آرٹیزنز جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جب وہ 10 دنوں کے بعد جا رہے ہوتے ہیں تو نارملی دے آر آؤٹ آف اسٹاک. اچھا ایسے میں جو لاسٹ ٹائم جب ہم نے وزٹ کیا تو سعودی عرب کا وہاں پر اسٹال تھا, ٹرکی کا اسٹال تھا جو مجھے یاد آتا ہے, اور بھی کافی سارے اسٹالز وہاں پر تھے جو ازبکستان کا بھی تھا, انڈونیشیا تھا. اوکے, تو ہم وہاں کے کھانے بھی بڑا, تو وہاں پر جو فارنرز تھے وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے اس پورے ایونٹ کو. تو ہمارے تو چلے ٹھیک ہے, ہم پاکستانیوں کے تو اپنے ایک احساسات ہوتے ہیں ہماری ثقافت کے ساتھ, جو فارنرز ہیں وہ کیا امپریشن لے کر جاتے ہیں, ان کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ لوک ورثہ میں جب جو لوک میلہ کے 10 دن ہے اس میں میرے خیال ہے ہزاروں فارنرز آتے ہیں. اسلام آباد کے شاید ہی کوئی ایسے
غیر ملکی باشندے ہوں جو کہ لوگ ورثہ وزٹ نہیں کرتے اور ڈفرینٹ اوقات میں کرتے ہیں. پاکستان کی بڑی اچھی ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اور جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم نے پاکستان کو, پورے پاکستان کی جو لوک ثقافت ہے, ہم نے اس کو ایک پریمیسز کے اوپر اکٹھے دیکھ لیا. تو ایک طرح سے وہ پاکستان کی سیر کر لیتے ہیں اور وہ فوڈ بہت انجوائے کرتے ہیں, اسپیشلی ہر پویلین وہ بہت انجوائے کرتے ہیں, تو وہ اس پہ بڑا ان کا فوکس ہوتا ہے. اور ہینڈی کرافٹس چونکہ بہت کم جگہ ہے جہاں پہ ہینڈی کرافٹ اس طرح سے بنتی ہیں, تو پاکستان کی ہینڈی کرافٹس بڑی اسپیشلائزڈ ہے. تو اس پہ اکثر جو فارنرز ہیں جو کہ 2-3 سال سے یہاں پہ اسٹیشنڈ ہیں, انہوں نے بھی بالکل فوکس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں سے یہ خریدنا ہے. تو وہ ایک بڑا مزیدار قسم کا امپریشن جو ہے پاکستان کا لے کر کے جاتے ہیں. اور پاکستانیوں کے لیے بڑی مزیدار بات ہوتی ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بلوچستان وزٹ نہیں کیا, وہ صرف خبروں میں بلوچستان کے بارے میں سنتے ہیں یا کے پی کے بارے میں سنتے ہیں, یا کے پی کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب کے بارے میں صرف سنا ہوتا ہے, انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا. تو یہ بالکل فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے ہر طرح کے لوگوں کا ایک دوسرے کے لیے. تو وہ ایک بڑا ہی پاکستان میں جو ثقافتی یکجہتی ہے اس کے لیے بہت ایک اچھی خوش آئند بات ہے یہ میلہ, کہ آپ کے سب پاکستانی ہوتے ہیں, سب پاکستانی ہوتے ہیں اور آپ کے اسٹیریوٹائپس بڑے بریک ہوتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں, اور ایک ڈفرینٹ ایتھنیسٹی کا بندہ دوسرے پیویلین جو ہے اس کو وزٹ کرتا ہے. اسی طرح فارنرز جو ہے, جب آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ باہر نہیں گئے, تو وہ جب جاتے ہیں اور جا کر کے وزٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ایمبیسیز کے اسٹالس کو, تو ان کو بڑا اچھا جو ہے وہ ایک میسج بھی جاتا ہے اور ان کا بھی دماغ تھوڑا کھلتا ہے. پلس وہ دیکھ پاتے ہیں اچھا وہاں کا کلچر کیا ہے. جیسے سعودی عرب کی بات کریں تو جس طرح وہ جو فلور سیٹنگ کا ان کا ایک کانسیپٹ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ. دین ٹرکش ڈیلائٹس جو کہ بہت مشہور ہیں, بکلاوا بہت مشہور ہے, تو وہ آپ وہاں جا کے کھا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو آتھینٹک نہیں ملا, بیکاز وہاں پہ آپ آتھینٹک ملے گا. یہ ساری چیزیں آتھینٹک ہوتی ہیں. اس میں آپ دیکھیں جو مزیدار بات ہے نا, وہ آپ کلچرل جو اپنی سملیرٹیز ہیں اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. جیسے بلوچستان کے اندر بھی فلور سیٹنگ ہے, کے پی میں فلور سیٹنگ ہے, آپ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں جائیں تو آپ کو فلور سیٹنگ ملتی ہے. اسی طرح آپ جب سعودی عرب کی فلور سیٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ ایک جو افینٹی ہے, کلچرل افینٹی, وہ فیل ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو ڈفرینسز کا بھی پتہ چلتا ہے. تو آپ کی وہ جو ہم جس کو ماڈرن ورلڈ میں کہتے ہیں نا میوچولی پیسفل کو ایگزسٹنس, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ڈفرینٹ کلچر جو ہے اس کو ایکسپیرینس کریں. اور آپ کا اگر لیوڈ ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس طرح کے جو مواقع ہیں اس سے آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ضرور ہوتا ہے. تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر ان دا لانگ ٹرم ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو لوک میلہ اس کانٹیکس میں ایک بڑا سگنیفیکنٹ ایونٹ بھی ہے اور ایک مائل سٹون بھی ہے کہ یہاں پہ لوگ جب آتے ہیں تو وہ اپنے جو ڈفرینسز ہیں اس میں سے نکل کے اور اپنی جو سملیرٹیز ہیں اس کو چیرش بھی کرتے ہیں, اور ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ وی آر آلسو ویری ڈائیورس اینڈ دین along with diversity we are united. Absolutely. اور وقت بڑا اچھا رکھا ہے نا آپ نے, کیونکہ آج کل دن ایسے ہیں کہ اچھا موسم ہے, اٹس اے پلیزنٹ ویدر, وہ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ نہیں ہے, گرمی بھی نہیں ہے, تو آپ انجوائے کریں گے. شام میں تھوڑی خنکی ہونا شروع ہو جائے گی, پلس جگہ بھی ایسی ہے تو اس میں آپ اپنے حساب سے پھر بھی بڑا مزے کا مزہ آتا ہے. چائے شائے پئیں, وہاں پہ سوپ پئیں, کھائیں پئیں وزٹ کے ساتھ ساتھ. وقاص صاحب, آل دا بیسٹ فار دا ایونٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور جن لوگ فنکاروں کی ہم بات کر رہے تھے یا اس لوک میلے کی ہم بات کر رہے تھے, ہم آرٹیزنس کی بات کر رہے تھے, ہم کھانوں کی بات کر رہے تھے, اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. سو لاک یور ڈیٹس 7 سے لے کے 16 تک. ابھی سے سوچ لیں کہ کون سا دن آپ کے لیے بہتر ہے. میں دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورا دن آپ نے وہاں پہ اسپینڈ کرنا ہے, اینڈ دین شام بھی, کیونکہ پورا دن لگ جاتا ہے وہاں پہ. جب اپنے ہر پیویلین میں جانا ہوتا ہے, آپ نے ایکسپلور کرنا ہوتا ہے ان کے ڈفرینٹ اسٹالس کو, کچھ خریداری بھی آپ نے کرنی ہوتی ہے, کچھ ان پلانڈ خریداری بھی ہو جاتی ہے, بیکاز آپ کو اتنی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ لے لیتے ہیں یہ. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آرٹیزنس کی بات کرتے ہیں تو آپ وہاں جب جائیں گے وہ تو دیکھیں گے, لیکن ہمارے اس پروگرام کے توسط سے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آگے چل کے. لیکن ابھی ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے. پاکستان کے نامور کیلی گرافر ہیں اور فائن آرٹسٹ ہیں حنیف اللہ خان, اپنی منفرد طرز خطاطر فن پاروں کی بدولت فنون لطیفہ کی دنیا میں نمایاں مقام رکھتے ہیں, اور ان کا جو کام ہے اس میں روایت اور جدت, اس کا خوبصورت امتزاج جھلکتا ہے. نہ صرف ان کے کام سے ہم کہہ سکتے ہیں خطاطی کی روح کو انہوں نے اجاگر کیا ہے, بلکہ پاکستانی ثقافت کی عکاسی بھی کی ہے. مل کر رپورٹ دیکھتے ہیں.
میرا نام حنیف اللہ خان ہے اور میں نے فائن آرٹ کی ایجوکیشن 1982 میں کمپلیٹ کر لی تھی. ابتدا میں تو میں جب 8 9 کلاس میں تھا 7 کلاس میں تھا تو اسکول کے اندر پینٹنگز وغیرہ کرتا تھا. اسکول میں جو بچے مختلف تو ان میں میری پوزیشن اچھی ہوتی تھی. پہلے آرٹسٹ جو تھے نا جو پینٹنگ کرتے تھے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر نہیں کرتے تھے, وہ آؤٹ ڈور پر جا کے کرتے تھے. تو میں کیا کرتا تھا, جن کے پاس زیادہ جا کے بیٹھا ان میں عبدالحی صاحب مرحوم اور غالب باقر صاحب اور شیخ اقبال صاحب, یہ تینوں جب پینٹنگز کرتے تھے تو میں ان کی پینٹنگز کو فالو کرتا تھا کیونکہ میں شروع سے کاپی کا مخالف تھا. تو اپنا تصور, اپنا خیال, اپنا آئیڈیا لانے کے لیے تھوڑی اسٹڈی کرنا پڑتی ہے. تو سب سے پہلے جو میں نے کام شروع کیا وہ لینڈ اسکیپ بنانے سے شروع کیا, نیچر اسٹڈی سے. آج کل اسٹوڈنٹ میں دیکھتا ہوں فائن آرٹ کے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہاں سے کس طرح بنائیں, آئیڈیا کیسے آئے گا. جتنے آرٹسٹ ہیں نا اگر وہ نیچر کو فالو کرنا شروع کر دیں گے, نئے اسٹوڈنٹ بھی, تو ان کے پاس ایسے آئیڈیاز آنے لگیں گے جیسے بارش ہو رہی ہے. کریٹیویٹی ہے نا یہ ایک شعور کے ساتھ پیدا ہوتی ہے, بغیر شعور کے نہیں. اب جو موجودہ دور میں ہے اس میں یہ ہے کہ وہ بس ایک اس نے ان کو بتا دیا اے آئی نے اور انہوں نے جو ہے نا وہی کلر وہی چیز اس کو کر دیا. وہ جو فیلنگز تھی نا اور وہ جو ایک اندر ایک آرٹسٹ پورا سوچتا تھا, پھر اس کی فیلنگز ہفتوں مہینوں میں ایک پینٹنگ بنتی تھی. صرف 2 ہی پینٹنگز ایسی ہیں جس کے اندر پاکستان کے آرکیٹیکچر, کیلیگرافی اور ماڈرن آرٹ تینوں کو مکس کر کے بنایا. جب ڈسپلے کی تو بہت سے لوگوں نے اور بہت سی گیلریز نے اس کو ماننے سے اس لیے انکار کر دیا کہ یا تو پینٹنگ ان کے نظر میں یہ تھا ایبسٹریکٹ ہوتی ہے یا ریئلسٹک ہوتی ہے. یہ ایک ہی پینٹنگ کے اندر دونوں کیسے کر دیں. اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کا رسم الخط, اب یہ جو ہمارے پاس ایک مختلف رسم الخط ہے, خط رقہ ہے, کوفی ہے, ثلث ہیں, 32 تک ہیں, نسخ ہے, وہ جو رسم الخط ہے وہ اور ہمارا آرکیٹیکچر اور پینٹنگ یہ تینوں شو کرتی ہیں کہ اس قوم کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ شعور ہے. ابتدائی دور میں جب آرٹسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ یقیناً ان ساری پینٹنگز کو, ان سارے آرٹسٹ کو اگر اسٹڈی کریں, بلکہ کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے جو ہے نا آرٹسٹ کی جو وہ بڑھ جاتی ہے, کریٹیویٹی کے اندر کچھ اضافہ ہو جاتا ہے, اس کا شعور میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کے سوچنے میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ان سب کی اسٹڈی کرنا چاہیے لیکن ان کی کاپی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جو ہے نا ایشین آرٹسٹ ہیں تو ہماری پینٹنگ میں ایشین رنگ نظر آنا چاہیے. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اب ذرا بات کرتے ہیں خوبصورتی کی, جو کہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہے. پلیز پیچھے مت پڑ جائیے گا اس بات پہ. خوبصورتی کی ہر شخص خوبصورت ہے. اب یہ ہے کہ ہاں ہم اکثر یہ بات کر رہے ہیں. ایک منٹ رکیں, آپ کے لیے خوبصورتی کیا ہے؟ میرے لیے خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنی اسکن میں کمفرٹیبل ہوں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے یا آپ کی اسکن خراب ہوئی ہے, آپ اس کا علاج نہ کروا رہے ہوں. مجھے صرف یہ ہے کہ اچھا آپ کمفرٹیبل ہیں جس چیز میں, خوبصورت ہے, آپ کو اپنا آپ اچھا لگ رہا ہے, اور وہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہے. میرے لیے خوبصورتی آپ کی خوشی ہے. If you're happy, you're beautiful. ہاں لیکن آپ خوش تب ہوں گے جب آپ کے فیس اچھا لگ رہا ہے. آپ کے فیس پہ اس کا مطلب ہے اچھے خوش ہیں, کچھ سب ٹھیک چل رہا ہے نا. نہیں, میرے پرسپیکٹیو سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیس پہ 4 پمپلز نکلے ہوئے ہیں تو آبویسلی آپ خوش نہیں ہوں گے. نہیں ہو جاتے ہیں, پمپلز آتے ہیں, نشان چھوڑتے ہیں, بندہ خوش پھر بھی رہتا ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا ہاں, وہ آپ کی ناک پہ ہے بھی. خبردار. اینی ہاؤ, آج ذرا بات کریں گے کیسے خوبصورت رہ سکتے ہیں مزید آپ لوگ, کس طرح سے کیسے ینگ رہ سکتے ہیں, کیسے ینگ رہ سکتے ہیں, کیسے اسکن کو آپ ایجنگ سے بچا سکتے ہیں. اچھا آپ اتنے زبردست ایستھیٹک پروسیجرز آ گئے کہ کیئر آ گئی ہے, کیئر آ گئی ہے. اچھا آج یہ بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے اسکن کے معاملے میں کب آپ کو ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, کب
آپ کو کاسمیٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے اور کب آپ کو ایستھیٹک فزیشین کے پاس جانا چاہیے, اور کیا غلطیاں ہیں جو کہ ہم بدلتے موسم میں کر رہے ہوتے ہیں, کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے, وہ آئلی اسکن کے لیے بھی, کمبینیشن اسکن کے لیے بھی, اینڈ دین ڈرائی اسکن کے لیے بھی. چیلنجز کس اسکن کے لیے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو گھر بیٹھ کر آپ کیٹر کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈرماٹولوجسٹ ہیں, کاسمیٹولوجسٹ اینڈ ایستھیٹک فزیشین ڈاکٹر صفیہ حبیب صاحب, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ٹو یو ٹو, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں بھی بالکل. آپ سیٹ پہ آئی ہیں, آپ کی پرسنالٹی سے نا بڑی پازیٹیو وائبس ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. سو گڈ ٹو ہیو یو. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو سبین نے بھی پوائنٹ ریز کیا, اسی سے آغاز کرتے ہیں. کسی بھی سچویشن میں یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اچھا اب مجھے کاسمیٹولوجسٹ کے پاس جانا ہے یا ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا ہے یا ایستھیٹک فزیشین کے پاس جانا ہے یا آپ کے پاس ہے جو سب کچھ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اسکن چونکہ باڈی کا پارٹ ہے اور باڈی کا ہی پارٹ ہے, اس کو آپ نے علیحدہ سے کبھی بھی ٹریٹ نہیں کرنا ہوتا. اوکے, سو اسکن از کی ساری ہیلتھ, اس کی ساری چیز جو ہے وہ آپ کی انٹرنل ہیلتھ سے جڑی ہوئی ہے. اف یور گٹ از فنکشننگ پراپرلی, اف یور کڈنیز, لیور, ہارٹ سب چیز پراپر فنکشن کر رہا ہے, ہیلدی ہے, تو آپ کی اسکن ہیلتھی ہوئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر بیماریوں اور آپ کی اسکن چمکے, یا آپ کہے کہ جی انٹرنلی میں بالکل ہیلدی ہوں اور اسکن ڈل ہو. سو اٹس ریلیٹڈ ٹو یور انٹرنل ہیلتھ, یور مینٹل ہیلتھ اور یور فزیکل ہیلتھ جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اگر بیماری ہے, اس کے اوپر کوئی ایشوز ہیں, تو آپ نے چاہے آپ کاسمیٹک کو ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں, چاہے آپ کوئی بیماری کے لیے جانا چاہتے ہیں, the first stop that where you should stop is the dermatologist. وہ آپ کو دیکھ کے بتائے گا کہ یہ ڈیزیز ہے یا آپ کو اس کے لیے کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. چاہے آپ پھر وہ ٹریٹمنٹ لینے کسی ایستھیٹک فزیشین کے پاس جائیں, بٹ فرسٹ آپ اپنی اسکن کے چیک اپ اور اس کے پرابلمس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے. سو فرسٹ اسٹاپ جو ہے نا, فرسٹ پٹ اسٹاپ آپ کا ڈرماٹولوجسٹ ہے. اگر وہ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ یہ ٹریٹمنٹ لے لیں آفٹر ڈائگنوزنگ اینڈ لیب ورکس اور سب چیزوں کے ساتھ, پھر آپ چاہے اس سے نہ لیں, دیٹ از یور یس سو سوری میں تو اٹک جاتی ہوں. سو اس کے لیے پھر آپ چاہے اپنے جس کے ساتھ پاس بھی جانا چاہتے ہیں. اس لیے ڈیزیزز کو, اسکن ایشوز کو, چاہے وہ بلیمشز ہیں, ملازمہ ہے, پمپلز ہیں, ہیئر فال ہے, نیل ایشوز ہیں, پہلے جا کے ڈائگنوز کرائیں ہے کیا چیز یہ. بالکل. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, اس سارے کو کر کے پھر اوپر جو کچھ کرانا کراؤ, جس سے مرضی کرانا ہے نہیں, ایگزیکٹلی جس سے مرضی کروانا, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. میں بتاتی ہوں, اس میں ایشو یہ ہے کہ اب ڈفرینٹ سیلونس ہیں, وہ یہ سروسز آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ کا PRP کر دیں گے اسکن کا, ہیئر کا, اور اس کے بعد ڈفرینٹ پروسیجرس ہیں, اور وہ لوگ ٹرینڈ نہیں ہوتے, انفیکٹ وہ سرٹیفائڈ بھی نہیں ہیں کہ وہ یہ کر سکیں. ایگزیکٹلی, یہ تو بہت بڑا ایشو بن گیا ہے پاکستان میں. اور اس میں خیر پاکستانی نہیں, ہم کہتے ہیں نا فرسٹ ورلڈ, انگلینڈ, امریکہ میں بھی یہ کیسز ہوتے ہیں جہاں کہ ان لائسنسڈ, ان پروفیشنل, ان ٹرینڈ لوگ جو اسکن کے ساتھ ٹریٹمنٹس کرتے ہیں, تو پھر وہ پیشنٹ کو بھگتنا پڑتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں تو چونکہ کبھی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا اتنا, سو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سیلونز اینڈ پارلرز اینڈ ان سب پہ ہو رہا ہے, دیٹ از ان ایتھیکل. وہ آپ کو کرنا نہیں چاہیے, لیکن دنیا جاتی ہے اپنا پیسہ بچانے کے لیے کہ یہ PRP 1000 کا کر رہا ہے, 2000 کا کر رہا ہے, اور ڈاکٹر جو ہے وہ یہ پیسے مانگ رہا ہے, تو وہ وہاں جاتے ہیں. اینڈ اٹس اے ویری ہیزڈس تھنگ, بہت زیادہ رسکی, بیکاز آپ کی نیڈلز, آپ کے بلڈ, آپ کی چیزوں سے کتنی ساری ڈینجرس ڈیزیزز ٹرانسمٹ ہوتی ہیں, ایڈس سے لے کے ہیپاٹائٹس B, C سے لے کے ہر شے ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. ایڈس کے کیسز بہت پھیل گئے ہیں. ایگزیکٹلی, سو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. ساری جنرل آپ پہلے ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھائیں. آپ کا ہارٹ خراب ہے, آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. کڈنیز کا کوئی فنکشن ہے, آپ جاتے ہیں نیفرولوجسٹ کے پاس. تو اسکن کا ایشو ہے تو پارلر کیوں جاتے ہیں؟ پارلر والا ڈاکٹر تو نہیں ہے. یا آپ کسی MBBS ڈاکٹر کے پاس, سمپل کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ڈیزیزز کو جنرلی جانتے ہیں, تھوڑا بہت ان کو نالج ہوتا ہے, لیکن اسپیشلسٹ از اے اسپیشلسٹ. ایک بندہ جس نے اگر اپنے 10 سال یا 15 سال ایک چیز کو پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے میں لگائے ہے, وہ کین ناٹ بی ایکول ٹو اے پرسن جس نے اس ٹریننگ نہیں کی ہوئی. سو پہلے اس کو ڈائگنوز کروا لیں کہ آپ کو کیا بیماری انٹرنلی یا ایکسٹرنلی ہے,
اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں. اور استھیٹک ٹریٹمنٹس تو پھر آپ کے استھیٹک فزیشینز ہیں, ڈرماٹولوجسٹ کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن کم از کم وہ ڈاکٹر ہو. پارلرز اور سیلونز پہ جا کے نہ اپنی اسکن کو ہاتھ لگوائیں. اور پھر آپ چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ خراب جب اسکن ہو جاتی ہے, پھر یو اینڈ اپ وزٹنگ وہ کہتے ہیں جتنا تم نے خراب کر لیا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا. اور پھر الٹیمیٹلی وہ کیا کرتے ہیں, جب ڈرماٹولوجسٹ کے پاس وہاں سے بھی ہو کے ٹریٹمنٹیں کرا کے آتے ہیں ہمارے پاس, تو ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ اب یہ اس کو چھوڑ دو, یہ بند کر دو, یہ اس طرح سے کرو, تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. اور جب وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, ظاہر ہے اتنا خراب ہو گیا, اس کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا, تو وہ جا کے کہہ دیتے یہ تو ڈاکٹر نہیں نہ لائے کہ اس سے تو ٹھیک ہی نہیں ہوا, اس نے تو خراب. جیسے آپ کپڑا غلط سلوا لیں اور آپ جا کے آپ ایک درزی کو دیں اور اس کو کہیں اس کو ٹھیک کرو, وہ کیسے اس کو ٹھیک کرے گا؟ اور آپ کہیں کہ یہ نالائق ہے. او بھائی نالائق وہ ہے جس نے پہلے آپ کے ساتھ کام کیا ہے اور خراب کیا جو ہے. ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو تو ٹھیک کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اب یہ جو بڑے ویدر جب چینج ہو رہا ہوتا ہے تو بڑا چیلنج ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں اسکن کے پرسپیکٹیو سے کہ کیا کریں, ڈرائی اسکن والے, کمبینیشن اسکن والے, آئلی اسکن والے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کون سا اسکن ٹون ہے جس کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہے یہ ویدر؟ یہ ڈرائی اسکن والوں کے لیے ونٹرز اور آلویز ہارش, ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ ٹائم, کیونکہ ڈرائی اسکن ہوتی ہے اور بائی ویدر ڈرائی اور کولڈ ہو جاتا ہے, کولڈ ونڈز ہیں, اس سے وہ اسکن کی جو موئسچر ہے اس کو بھی اسٹرپ آف کر دیتا ہے. سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈرائی اسکن والے اپنا بات وہیں سے شروع ہوتی ہے. اندر آپ پانی ڈالیں گے تو اسکن میں موئسچر آئے گا نا, ہوا سے تو نہیں سک کرے گی اسکن آپ کی موئسچر. تو آپ نے ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے اپنے آپ کو. آپ جب ہیٹرز جلائیں گے, آپ جب وارم ایریاز میں بیٹھیں گے, تو آپ نے ساتھ ہیومیڈیفائرز جلانے ہیں تاکہ آپ کا موئسچر باہر بھی رہے, آپ کی جو اندر اگر آپ پانی ڈال بھی رہے ہیں تو ڈرائی ویدر اس کو اسٹرپ آف نہ کرتا رہے. سو یہ کچھ چیزیں, پھر آپ اس کو موئسچرائز رکھیں, بہت زیادہ موئسچرائز رکھیں. اور موئسچرائزرز ان میں جیسے آئلی اسکن والے تو وہ جیل بیسڈ لگاتے ہیں, جو درمیانی کمبینیشن اسکن یا نارمل اسکن ہے وہ لوشنز لگا سکتے ہیں. اور جو ڈرائی اسکن والے دے ہیو ٹو یوز کریمز وچ آر آف تھک کنسسٹنسی اینڈ دے ہیو مور آئلز ان دیم. سو کریمز اینڈ بٹرز وہ یوز کرتے ہیں, ان کے لیے بٹرز ہم پرسکرائب کرتے ہیں باڈی, فیس اینڈ اسکن کے لیے, اور کریمز یوز کرتے ہیں. سو انہوں نے وہ بھی یوز کرنا ہے. انٹرنل ہائیڈریشن بھی رکھنی ہے, باہر بھی ہیومیڈیفائر ہوں, پھر وہ اس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھ سکتے ہیں. اور اسی سے آپ کے پھر ہونٹ بھی ڈرائی نہیں ہوتے. یس, اور صرف پانی ہی نہیں, اس میں آپ کے فیٹس, آئلز جو آپ لے رہے ہیں جس سے اسکن کا بیریئر بنتا ہے سیرامائڈز اینڈ باقی چیزوں سے, وہ بھی آپ نے اس طرح کی نیوٹریشن لینی ہے. بیلنس ڈائٹ از آلویز دا بیسٹ ڈائٹ, اسی سے آپ کی ساری ہیلتھ ریلیٹڈ ہے. ایبسلیوٹلی. بایوٹن کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے پچھلے کئی سالوں سے, ہم دیکھ رہے ہیں بایوٹن بھی اور کیراٹن بھی. ہاؤ ٹو یوز اٹ افیکٹولی؟ اچھا, بایوٹن کبھی بھی نیور, آپ نے اگر بایوٹن کے لیولز نہیں کرائیں, بات وہیں آ جاتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہیں, آپ نے اوور دا کاؤنٹر بایوٹن لے کے کھانا شروع کر دی. بایوٹن ہیز نو رول ان اٹ. دین سپریٹ بایوٹن آپ لے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اندر ڈیفیشنسی ہے بھی کہ نہیں. اوکے. سو آپ نے پہلے ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہے, وہ آپ کے لیولز آپ کو ایڈوائز کریں گے, باقی چیزوں کے بھی ٹیسٹ کروائیں گے. اگر ڈیفیشنسی ہے تو ہم ڈالیں گے. ہمارے اندر ڈیفیشنسی نہیں, ہم ویسے ہی بایوٹن ڈالتے جائیں تو کیا ہوگا؟ ہر چیز کا ایکسیس کا کیا ہوگا؟ ایکسیس از آلویز ڈینجرس, ہے نا. آپ نے جو بھی چیز ایکسیس لیں گے وائٹامنس بھی, تو ہائپر وٹامنوسس ہو جاتا ہے, جس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی اسکن کو بھگتنے پڑتے ہیں, اور ہیئر کو اور نیلز کو. یس. سو آپ نے ایک رائے ہے کہ نہیں جی آپ ایکسیس ہوگا تو باڈی سے نکل جائے گا, ایسا نہیں ہے. نہیں, ایسے ہوتا ہے, واٹر سولبل تو نکل جاتے ہیں, لیکن آپ جب آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس کا جتنا ضرورت ہے وہ باڈی کے اندر ہے اور وہ کام کر رہی ہے. اب آپ کی ضرورت نہیں, آپ ڈالے جائیں نا اور وہ نکلتا جائے گا, تو فائدہ کیا ہوا؟ جو بہت کانشیس لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے میں سوال رکھ رہا ہوں کہ وہ کون سے ٹیسٹ کرا لیں جس سے انہیں معلوم ہو جاتا ہے اچھا ہماری اسکن اور ہیئر کے لیے ہم ذرا چیک کرا لیں کہ کوئی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے, اس میں کیا ہے, اس میں آئرن ہے, زنک ہے, اس میں کون سے وٹامنس ہیں. ہم نے جب ہمارے پاس کوئی آپ اسکن یا ہیئر کے لیے کرنا چاہتے ہو, ڈرماٹولوجسٹ آپ کی ہسٹری سے یہ ایکسیس کرتا ہے, ہسٹری لیتا ہے, پھر وہ ایگزامینیشن کرتا ہے آپ کے بال کی, آپ کی اسکن کے. ایسے تو نہیں کہ راہ چلتے کسی کو بھی ٹیسٹ لکھ دیں, ٹیسٹ پیسے سے ہوتے ہیں نا. آپ ایکسیس لیبس کیوں کرائیں گے اگر پیشنٹ کو ریکوائرڈ نہیں ہے؟ سو ہر ایک نے جا کے ٹیسٹ بھی نہیں کرانے ہیں, آپ نے ڈاکٹر کو دکھا دینا ہے, اس کو وہ بتائے گا کہ آپ کو کون سے ٹیسٹ کی ضرورت ہے. آپ
20-30 हज़ार 50 हज़ार के टेस्ट करा के जाएं डॉक्टर के पास और कहें नहीं जी आपकी तो बीमारी ही है, व्हाट्स द फन इन दैट। Yes. लेकिन डॉक्टर को वो जो 3-4 हज़ार रुपये देने वो देने के लिए राज़ी नहीं होता है पेशेंट, और टेस्ट चाहे वो कराने टेस्ट लगते ठीक आ जाए तो कहते हैं पैसे ज़ाया हो गए। ज़ाया हो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, कुछ शुक्र कहते है हैं पैसे ज़ाया हो, कुछ आया ही नहीं। हमें करवा दिया टेस्ट में, कुछ आया भी नहीं, पैसे ज़ाया करवा दिए। बंदा के अल्लाह का शुक्र अदा करो, कोई शुक्र है कुछ आया नहीं है। लेकिन ये बात deficiency वही नहीं है कि फर्स्ट ऑफ आपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, स्किन और हेयर चेक करवाएं, अगर कोई बीमारी है उसको ट्रीट करेगा, जो आपकी कॉस्मेटिक या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स है वो आपको बेहतर गाइड करेगा आपकी Absolutely. स्किन को वो देख आपकी के। skin को डिपेंड करता देखते है हुए। पर्सन टू पर्सन। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, वैसे फेस को देखकर भी डॉक्टर इस चीज़ को असेस कर लेते हैं कि ये फलानी चीज़ की डेफिशिएंसी लग रही है। कुछ ऐसा होता है जिस तरह से हार्मोनल चेंजेस हैं, इम्बैलेंस है, वो आपकी शक्ल पे आ जाता है, या Yes. आपकी HB लेवल कम है तो वो आपकी आंखों के नीचे पता चल जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हम घर में असेस कर सकते हैं और पता हो, फिर आपको जाने की ज़रूरत है डॉक्टर के पास। बात वही है कि आपके पास जो नॉलेज जो गूगल और जो आपको ये दे रहा है वो ठीक है, वो एक बेसिक नॉलेज आपको आ जाता है, लेकिन आप अगर आपकी पिगमेंटेशन है या पिंपल्स हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि ये एक्नी की कौन सी कॉज किसकी वजह से हुआ है, ये पिंपल्स किस वजह से हुए हैं। तो डॉक्टर देख के असेस करेगा कौन सी टाइप का है, क्योंकि जिसको हम पिंपल्स या एक्नी कहते हैं उसके ऊपर उसके अंदर 5-6 किस्म के लीजन्स होते हैं। हमने वो जो सब होता है कि डर्माटोलॉजिस्ट है जी बस दाने स्किन देखता रहते हो, उस एक दाने से हम हंड्रेड्स ऑफ डिजीजेस डायग्नोज करते हैं। वो किस किस्म का है, उसका कलर कैसा है, उसका बॉर्डर कैसा है, उसके ऊपर जो छिलका है वो किस कलर का है, किधर से अटैच है, कहाँ से किस टाइप की इसके अंदर से ऊजिंग हो रही है कुछ। सो वो एक दाना जो आपको लगता है कि बस दाना ही सारों को, बस जाके वो ड्रग स्टोर से आप कह रहे हैं पार्लर एंड सलोन्स, लोग जाके फार्मेसी से कहते हैं बस ये दे दो, तो फार्मेसी वाला वो जो बच्चा 10-15 साल का खड़ा होता है वो आपको दवाई देता है। जब आप गूगल करते हैं तो हाँ। जो एक्नी के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो उसमें ये बताया जा रहा होता है कि अगर आपके फोरहेड पे एक्नी है तो वो आपके इस ऑर्गन को इंडिकेट करती है कि वहाँ खराबी चल रही है, चीक पे है, चिन पे है। थोड़ा सा इसको आप गाइड कर सकती है, सो दैट, बिकॉज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की है कि वाकई आप एक शक्ल को तो सिर्फ ट्रीट नहीं कर सकते, Yes. आपको इंटरनली अपनी हेल्थ को मॉनिटर हाँ करना है। बिल्कुल, हॉलिस्टिक मैनेजमेंट यही है, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट यही है। हमने पूरी बॉडी को ट्रीट करना है, हम डॉक्टर्स हैं ना, हमने ये तो नहीं करना कि बाल है तो बस ये बाल है जी इसको जाके PRP करा लो और ये करो। भाई क्यों हुआ है वाइट, क्यों गिर रहा है, क्यों टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, किस लिए वो गोल हो रहा है, क्यों वो पतला हो रहा है, ये सब चीज़ें हमने असेस करनी है ना। बिल्कुल तो ऐसे ही उसके लिए फिर बात वही है, जो स्पेशलिस्ट है हेयर नेल स्किन का वही गाइड कर उसके पाएगा। पास जाएंगे। और जैसा आप कह रहे हैं कि एक्नी के लिए, अब ये सिर्फ एक्नी नहीं होती है, इसमें रोजेशिया भी हो सकता है, इसमें फॉलिकुलाइटिस भी हो सकता है, इसमें इवन अगर आपको खुदा न खास्ता TB है तो भी ये यहाँ पे दाने बन सकते हैं, कोई और ट्यूमर्स हैं, कोई कैंसर्स हैं तो भी बन सकते हैं। सो आपने दाने को सिर्फ दाना एक्नी नहीं समझना है, उसकी डायग्नोसिस उसकी रूट पे जाना है आपने। यस वैसे एग्जैक्टली। कौन से इश्यूज के साथ ज़्यादा लोग इस वक्त आपके पास आ रहे हैं? ओके, स्किन डिजीज़ के तो हमारे पाकिस्तान में या हमारी थर्ड वर्ल्ड में यही इश्यूज़ होते हैं कि जो स्किन इन्फेक्शंस होती हैं वो बहुत कॉमन होती हैं, क्योंकि हाइजीन लेवल, लोगों का नॉलेज, लोगों की उतना वो नहीं है और हाइजीन भी नहीं है और पुअर हैं, तो वो स्किन इन्फेक्शंस ख़ास तौर पे जो फैलने वाली होती है, लगने वाली होती हैं, फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, ये सब ट्रांसमिट होती हैं बहुत सारी, स्किन टू स्किन एंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, स्केबीज़ है जो बहुत कॉमन है, एक को हो जाए तो पूरे घर को होती है, घर से आगे मोहल्ले को होती है, रिश्तेदारों को होती है और फैलती जाती है। सो ये चीज़ें तो हमारे पास बहुत कॉमन हैं। इसके अलावा स्किन की जैसे एक्जिमास हैं, डर्माटाइटिस हैं, सोराइसिस है, बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं, वो सब उसी हिसाब से क्या वो चल रही ये होती सारी हैं। जो आपने डिजीज का जिक्र किया इस मौसम में और ट्रिगर होती हैं? बहुत सारी बीमारियां स्किन की जो हैं और हेयर की सर्दियों से रिलेटेड होती हैं, ट्रिगर होंगी, एक्सेसरबेट होंगी विंटर्स में, और जैसे ही गर्मियाँ आएंगी, एक बेहतर हो थायोसिस हैं, ड्राई स्किन है, जो इस तरह के इश्यूज़ हैं वो गर्मियों में ह्यूमिड जब आता है तो बेहतर होती जाती है। इसी तरह बहुत सारी डिजीज़ हैं जो गर्मियों में ख़राब होती हैं और सर्दियाँ आती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। सो बात वही है कि डॉक्टर ने आपको एग्जामिन करना, आपकी हिस्ट्री लेनी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री लेनी है, आपका प्रोफेशन पूछना है। आपकी बहुत सारी स्किन और हेयर की डिजीज़ेस आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होती हैं,
سو یہ چیزیں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے سیدھا جا کے آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں کرا لینی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. جب تک ہم اس کا کانٹیکٹ اس بیماری کا جس وجہ سے ہو رہی ہے اس سے ختم نہیں کریں تب تک فائدہ نہیں ہے. جو مرضی کراتے ہیں اوپر پیسے لگاتے رہیں, ٹھوکتے کوئی رہیں. فائدہ نہیں. لاسٹلی بیکاز وی ہیو لیس ٹائم, بال سفید کیوں ہوتے ہیں؟ بال سفید ایک تو جینیٹک ہوتے ٹھیک ہیں, ہے. ٹھیک ہے, جن کے پیرنٹس کے ہیں ان کی وجہ سے, اور پھر بہت ساری ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ نے اسی طرح جا کے ٹیسٹ کروانے ہیں. اور ڈیفیشنسی ختم کریں تو بال واپس بلیک ہو جاتے ہیں؟ نہیں, بال یس ڈیفیشنسی کی وجہ سے اگر سوری ہو رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جو کرونک انفلیمیشن چل رہی ہوتی ہے نا بالوں میں, وہ اسپیشلی اس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے, وچ از ریلیٹڈ ٹو آپ رات کو ٹائم پہ سو نہیں رہے ہیں. جو ریپیئرنگ ٹائم ہے رات کا اللہ تعالیٰ نے میکینزم بنایا ہے, ریپیئر نہیں ہو رہا سارا دن کا, کرونک انفلیمیشن کوئی باڈی میں چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ان ساری وجہوں سے بھی یہ ہو سکتا ہے. تو بڑا ضروری ہے جو بھی ایشو آپ کے ساتھ ہے, ہیئر کا, اسکن کا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نہ آپ گوگل کے پاس جائیں, نہ آپ محلے والی آنٹی کے پاس جائیں, آپ سیدھا ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے گائیڈنس لیں کہ یہ ایشو ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. بڑا آپ نے درست کہا آغاز میں کہ آپ کنسلٹ کر لیں, اس کے بعد جام مرضی سے کرا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کنسلٹیشن از ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹ واز گریٹ ہیونگ یو. زبردست بات آپ کری تھی. تو اپنا خیال رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو, اویئرنیس ہو. ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے, کل اپنا خیال رکھیں, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.